अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी इलेक्शन की डेट का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इस ऐलान के बाद कुछ सियासी जमातें खुश नहीं हैं जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, और उसका बार बार वो इजहार भी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक जो बड़ा सियासी धमाका हुआ वो अली नवाज अवान साहब, जो पिछले चंद दिनों से लापता थे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के घोंसले से बरामद हुए, मैं यही कह सकता हूँ। और अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर आईं, और ये पता लगा कि जनाब अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर चले गए हैं। साथ ही साथ इलेक्शन कैंपेन का जहां तक ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिला शिकवा करती आई है कि जनाब जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, जो क्रेडिबिलिटी या जिस तरीके से ये इलेक्शंस मुनक्किद होने जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने आज एक खिताब किया और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इसके ऊपर तबसरा किया है। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस दिया जाए। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए तो जो भी हुकूमत बना, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। अपना जिदोजहद को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करे और इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। इंतजामिया के जोर के ऊपर इलेक्शन ना लड़ें, इसका मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरीके से हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आखिर मामला क्या है, ये इश्यूज किस तरह रिजॉल्व हो गए? चूँकि यही कहा जा रहा था कि इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, लेकिन अब उसके ऊपर भी मुख्तलिफ सवालिया निशानात उठना शुरू हो गए। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा मौला बख्तियार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उनके तर्जुमान और सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील यंग लॉयर नईम हैदर पंचोता साहब भी आज पैनल के अंदर मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुराद राज साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये अली नवाज अवान साहब की तस्वीरें कल शाम को हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, पता लगा आपकी पार्टी के अंदर शमूलियत हो गई है। ये किस तरह हुआ, कहाँ थे अली नवाज अवान साहब, कुछ पता लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नवाज साहब को हम वेलकम कहते हैं पार्टी में, और उन्होंने अपना खुद डिसीजन एक लिया और उन्होंने डिसीजन लिया और पार्टी ज्वाइन की है। देखें, ये हर दफ़ा बड़ी अजीब बात है मंसूर भाई के जब भी कोई पार्टी शामिल होता है पार्टी में, उस पर लाइक 10 चीज़ें कही जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई, मगर वो पार्टी में शामिल होते हैं। आप देख लें कि सब अपना एक्टिवली रोल अदा करें जो भी पार्टी में आया है अभी तक। अगर 1-2 बंदे या 4 बंदे किसी पार्टी में भी अपना एक्टिव रोल नहीं अदा करना चाहते तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो तो सबका अपना अपना जाती मसला है कि जो नहीं एक्टिवली, बड़ी लोग होते हैं पार्टी में जो एक्टिवली रोल नहीं प्ले करते, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। ये मुराद साहब, ये आपकी पार्टी में जो लोग आते हैं ये पहले गायब क्यों हो जाते हैं, पूरी दुनिया से कट क्यों जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? वो जाते हैं खामोशी में बैठ के अपने कमरे में अपने घर के अंदर अपने आप से बात करते हैं और फिर कहते हैं हाँ जी मेरे ख्याल से बेस्ट फैसला यही है कि आईपीपी को ज्वाइन किया जाए। वो जरा खामोशी चाहते हैं, वो जरा देखना चाहते हैं। बंदा अपने आप से बात करता है ना, जब आप पार्टी चेंज करते हैं तो फिर आपको अपने आप से पहले बात करनी होती है, पहले आप अपने आप को कन्विंस करते हैं, फिर आप वो फैसला आके बाहर सुना देते हैं। तो ये जब जाते हैं और अपने आप से बात करते हैं तो उस वक्त इनके अलावा कमरे में कोई और बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं। बिल्कुल अपने आप को पहले कन्विंस करना होता है कि हमने इस पार्टी में जाना है, और वो फिर जब आप, क्योंकि जब तक आप खुद कन्विंस नहीं है तो आप किसी पार्टी में जा नहीं सकते, क्योंकि लोगों की बड़ा टाइम कहीं पे गुजरा होता है। सो इसलिए वो पहले खुद एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वो सही फैसले पे पहुंचते हैं। और ये बिल्कुल वो उसी तरह का सिलसिला है जिस तरह शेख रशीद साहब का चिल्ला कटा था? नहीं, शेख रशीद साहब की तो अपनी पार्टी है, सो इसलिए वो तो वन मैन पार्टी है, सो इसलिए ऑब्वियसली उनका तो अपना काम है। नहीं, लेकिन तरीकाकार वही है, और उसके अंदर फिर नहीं, मगर उन्होंने आईपीपी, मंसूर भाई उन्होंने आईपीपी ज्वाइन नहीं की। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो बंदा जाता है हफ्ते 10 दिन के लिए, उसके बाद वो ऐसा अपने आप से बातचीत करके अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि आईपीपी ही। सर ये दीगर जमातों के लिए कभी वो नहीं सोचता, मुस्लिम लीग नून के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए, या वो ये नहीं सोचता कि मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ के जाऊंगा? ये हर दफा यही क्यों मान जाता है कि मैंने आईपीपी में? क्योंकि मैं ये बताऊं आपको किस लिए, इसका ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसलिए क्योंकि जब वो देखता है कि उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, उसको जब ऑप्शंस नजर आती हैं कि आईपीपी के अंदर 95% लोग पीटीआई के हैं, ठीक है जी, तो इसलिए वो कहता है कि जहां पे पहले जिन लोगों के साथ वाबस्तगी रही
جن لوگوں کے ساتھ پالیٹکس کی گئی، جن کے ساتھ وہ ایم پی اے، ایم این اے، منسٹرز رہے، وہ تو ایک فیملی ہے نا. اب میں اٹھ کے یا علی ابان صاحب اٹھ کے جا کے نون لیگ میں بیٹھ جائیں یا پیپلز پارٹی میں بیٹھ جائیں، ان کے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا بات کرنے والا. ہی ول ناٹ فیل کمفرٹیبل. تو اس لیے دوست یار ہو جاتے ہیں نا سارے پرانے، فیملی بن جاتی ہے، فیملی بن جاتی ہے، فیملی بن جاتی. ٹھیک ہے. نہیں حیدر پنچوتا صاحب، یہ آپ کے دوست یار فیملی ساری اٹھ کے سر ادھر جا رہی ہے سر استحکام پاکستان پارٹی میں، یہ جاتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، یہ جاتے ہیں اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اکیلے کمرے کے اندر اور کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے، میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا. سر تو یہ تو اس طرح تو آپ کی جماعت خالی ہو جائے گی. نہیں بھائی؟ بہت شکریہ منصور بھائی. گزارش یہ ہے کہ بڑی ایک شرمناک صورتحال ہے کہ ایک ہمارے جو کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ کے ساتھی سیاستدان، جن کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ وہ کسی کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. اس سے پہلے اگر تھوڑا سا دیکھ لیں آپ تو ان سب کے اسپیشلی جو علی نواز اعوان صاحب ہیں، ان کے ایک ویڈیو پیغام بھی وہ بھی چلانا چاہیے ہے کہ انہوں نے حلفاً جو ہے کہا قرآن پاک کا، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر مجھے کسی طرح سے اغوا کرتے ہیں تو میں وہ جو میرا بیان ہوگا وہ میری مرضی سے نہیں ہوگا، میں اپنی مرضی سے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے جلاؤ گراؤ کے حوالے سے، کبھی بھی توڑ پھوڑ کے حوالے سے نہیں کہا. اور جو بھی میری سٹیٹمنٹ اس کے بعد آئے گی اٹھانے کے بعد، تو وہ یقیناً جیسے دوسرے لوگوں کی زبردستی آئی ہے ایسی زبردستی آئے گی. اور کس طرح سے یہ کھڑے ہو کر پٹکے ڈال رہے ہیں اور سمائلیں دے رہے ہیں کہ بڑا کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے، اپنے لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی ان سے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں، زبردستی پارٹیوں میں شمولیت کروائی جاتی ہے، اور پھر ان کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں، وہ بالکل بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر کسی کورٹ آف لا میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کے وارنٹ بھی کینسل ہیں، ان کے اوپر پیمرا کے اوپر جو پابندی ہے وہ بھی ختم ہے، جو مرضی ہے وہ کریں. تو یہ بالکل ایسی بات کرنا ایک بڑی مذاق خیز بات ہے جس کی میں بالکل جو ہے تائید نہیں کروں گا، اور ان کو بھی چاہیے کہ حقیقت بتائیں قوم کو، ایسی کوئی صورتحال نہیں. مولانا بخش چانڈیو صاحب، یہ جب بندے جا رہے ہیں سر، یہ اپنے آپ سے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں آتی سر؟ اپنے گھر میں منصور بھائی، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے جب سوچتے ہیں تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں آتی چانڈیو صاحب؟ علی نواز اعوان صاحب کے برآمد ہونے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا. وہ بڑے سلیقہ مند اور شائستہ گفتگو کرنے والے انسان ہیں، لیکن مشکل جب آتی ہے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں. نواز صاحب کیا ہے، لیکن اس وقت ان کے بولنے سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی گرج چمک کے ساتھ کوئی اولے پڑنے والے، کوئی برف باری ہونے والی ہے. لیکن بہرحال انسان ہے. جہاں تک یہ سوچ، یہ تفکرون کی منزل پہ چلے جاتے ہیں. یہ اچھا، ان کو حکم ہے یہ تفکرون، غور و فکر کرو، غور و فکر کے بغیر کچھ نہ کرو. یہ اس مذہبی حکم کی بجاوری کے لیے کچھ عرصہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ چانڈیو صاحب، اور کوئی بات نہیں. یہ چانڈیو صاحب یہ صرف یہ غور سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے وہاں جب جاتے ہیں تو صرف فکر ہی کرتے ہیں. جی، ان کو غور و فکر کی اس منزل پر ایک پیغام مل جاتا ہے. اچھا، کہ آپ کے اصلاح کا راستہ، آپ کے لیے صراط مستقیم کا راستہ، آپ کے لیے فلاح کا راستہ فی الحال صرف استحکام پاکستان پارٹی ہے. تو وہ اس پیغام کو نکلتے ہیں. میرے دوست اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ زبردستی کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ بلا بتائیں. گروہ کے گروہ، وہ جو خان صاحب نے کہا کوئی کرپٹ آدمی نہیں آئے گا، وہ کرپشن کے ٹینکر آپ نے پارٹی میں شامل کیے. تب آپ کو جیسا آپ نے کیا ہے ویسا ہی ہوگا. ایسی پارٹیاں ایسے ہی بنتی ہیں. مشکل سے بننے والی پارٹیاں، محنت سے بننے والی پارٹیاں، نظریات پہ کھڑی ہوئی پارٹیاں، وہ آپ کے اس عارضی تکلیف سے نہیں ڈرتے، وہ نہیں گھبراتے. آپ منصور علی خان صاحب، آپ خود گواہیں. ہمارے لوگوں نے مقتل گاہیں سجائی ہیں، ہمارے لوگوں کو کوڑے مارے گئے سرے عام، ہمارے قائدین کو قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی. عورتوں اور پنجاب کی خواتین لاہور کے شاہی قلعے میں گئی ہیں. کتنی خواتین میں نام جانتا ہوں سب کا. تو تب تو ہم نہیں ڈرے تھے، ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہمیں بالکل خوف نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے کیا ویسے اب ہو رہا ہے. پہلے گروہ کے گروہ پی ٹی آئی میں جا رہے تھے، اب گروہ کے گروہ استحکام پارٹی میں آ رہے ہیں. ایک بات بتا دوں، جیسے جا رہے ہیں ویسے پھر بھی جا سکتے ہیں. جو ایک بار آنے جانے پہ ہل جائے نا، وہ بار بار ہلتا جاتا آتا جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا. لیکن
یہ سیاسی لوگوں کی ذہنیت کی پسپائی ہے. اچھا سیاسی لوگوں کو پربار ہونا چاہیے, سیاسی لوگوں کو مشکلات برداشت کرنی چاہیے, سیاسی لوگوں کو اپنے نظریات پہ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک. یہ اور بات یہ نظریاتی ہے ہی نہیں. اب نون لیگ اعتراض کیسے کرے گی؟ پنجاب کا اسمبلی میں بہت بڑا, پنجاب اسمبلی سے ایک بہت بڑا دھڑا, بہت بڑا مانیکا صاحب کے ساتھ, سب کے سب پورا علاقہ ہی خالی کر گئے اسے پنجاب اسمبلی کا, جا کر نون لیگ میں شامل کی. تب اصول پرستی کہاں تھی؟ ٹھیک ہے. جہاں تک پہلو کا پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے پر جو جتنا انہوں نے کچھ کیا ہے, خدا کی قسم ہے یہی پارٹی ہے. ایک میں بات بتا دوں اگر آپ 2 منٹ کے لیے مجھے اجازت دے دیں. بولیے سر, بولیے بولیے. میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو کسی اس پیپر میں سوال آیا کہ سندھی زبان کی خوبیاں بتاؤ. اچھا. تو میں نے کہا سندھی زبان کی خوبی صرف یہ مجھے نظر آئی ہے کہ اتنے سارے ہزاروں حملوں کے باوجود صدیوں کے بعد زندہ کیسے ہے. تو میں پیپر والے نے کہا ہم نے یہ جواب سن کر آپ کا ہم نے آپ کو پاس کیا تھا. واہ واہ واہ. آج بھی یہ کہتا پیپلز پارٹی پہ غور تو کرو. ٹھیک. ہوا کچھ ایسی چلی تھی کہ بکھر گئے ہوتے, رگوں میں خون جو ہوتا تو کب کے مر گئے ہوتے. ارے واہ. ہمیں نے روک لیا اپنے سر ہٹے شہ الزام, وگرنہ شہر میں کس کس کے سر گئے ہوتے. ارے واہ. کیا کیا نہ مصیبتیں ہم نے برداشت کی ہے. بیرسٹر صاحب, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں نظریہ ہے جی, ہم نظریے پہ کھڑے ہیں, ہمیں قیادت پر اعتماد ہے, ہم نہیں ہلیں گے, نہ ہٹیں گے, نہ بھاگیں گے, نہ چھوڑیں گے. یہ بیرسٹر صاحب, یہ آپ نے سر ساری گفتگو سنی, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ لوگوں نے پروموٹ کیا. یہ جو گلے شکوے سن رہے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب کے, اور ابھی نعیم حیدر پنچوتا صاحب آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, سر اس طریقے سے اگر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ شرمناک بات ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرح غائب ہوتے ہیں اور پھر پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں, آر یو سیٹسفائیڈ ود دا وے یہ جس طرح ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ خان صاحب تھینک یو ویری مچ. پہلے تو مجھے آپ کی گفتگو جب شروع ہوئی تو لگا کہ غالباً کوئی تصوف کی محفل ہے. اچھا. مراقبوں کا ذکر ہے, مشاہدوں کا ذکر ہے, ایک خاص طرف کشف و کرامات ہوتے ہیں, ایک ہی طرف اشارہ ملتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید پیر ایک ہو, پہلے بھی پی ٹی آئی کا اور استحکام کم ہے, اور کیا کہہ سکتا ہوں. البتہ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے. مجھے ایک بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ہم ہوں, ہم نے بہت مشکلات برداشت کی, لیکن ایسے ہی فوج در فوج, گروہ در گروہ ہماری پارٹیوں کی ٹوٹ کے کہیں گئے نہیں ہیں. یہاں تو جو ٹرسٹی تھے, جو یہاں کے چیف گویرا تھے, کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے کہ چھین کے لیں گے آزادی, وہ بھی بھاگ گئے. تو چانڈیو صاحب نے بھی شعر سنایا, اور آج میرے محبوب شاعر فیض احمد فیض کی برسی ہے, تو اس صورتحال کو سم اپ کرنے کے لیے میں بھی ایک شعر سناتا ہوں. ہم بڑی چیز سمجھتے تھے پہ میں خانے میں, نکلا ایک جام کا قیمت بنا ایما اپنا, 2 دن کے بعد ہی بھاگ گئے. اب میں عرض کروں الیکشن پہ, ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بالکل نہیں چھوڑا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حالات کے مطابق کیا بیانیہ لیتے ہیں, باقی لوگوں کو مشورہ تو ہمیں دے سکتے ہیں, فیصلہ ہم کریں گے. لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں, مجھے امید ہے اور یقین ہے یہ الیکشن پاکستان کا سب سے بہتر الیکشن ہوگا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. الیکشن کمیشن پاکستان کو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کے اتنا پاورفل کیا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے. اچھا. پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشن کو نامزد کیا, اس وقت پاور میں تھے, بعد میں بھلے انہوں نے اعتراض کیا, ہم سب نے قبول کیا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں نومبر اسی مہینے 1985 سے 87 سے جب میں نے بھی سی ایس ایس کیا, ہم بیچ میٹ تھے. چیف الیکشن کمشنر آنریبل آدمی ہے, اس نے بہت اچھی نوکری کی ہے, کبھی کوئی ان پہ آج تک الزام نہیں آیا. اور ایسے بھی بہت سارے ممبران اور بھی ہیں. مجھے امید ہے کہ جو پاور پارلیمان نے ان کو دی ہے, جو انہوں نے پچھلے دنوں کئی سالوں میں اپنا ایک اچھا کنڈکٹ دکھایا ہے, یا جو ہمارا ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر ان کے بارے میں علم ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کو فیئر کرائیں گے, ٹرانسپیرنٹ کروائیں گے, اور جتنی بھی زیادتیاں کسی کو خوف ہے, شکا ہے, اس کو وہ دیکھیں گے, اس کو وہ ایڈریس کریں گے, اور ہمارا ملک جو ہے الیکشن کے ذریعے ایک قدم آگے بڑھے گا. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی آئیڈیل ویسٹ منسٹر نہیں ہے, لیکن میں دیانتداری سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن سے, اور جو سپریم کورٹ اوپر بیٹھی ہے, جس طرح کی نئی ڈسپنسیشن آئی ہے, نام لینا اچھا نہیں ہوتا, میں یہ سمجھتا ہوں دونوں مل کے
मेरे मुल्क में मेरे वोट की हिफाजत करने में, उसका इजहार करने में, जेन्युइन लोगों के आने में ये हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। मुराद राज साहब, ये मैं थोड़ी देर पहले आपने बात की कि ये ज़्यादातर लोग इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आते हैं पीटीआई के, चूँकि ये इकट्ठे रह चुके हैं, ये फैमिली के तौर पे रह चुके हैं। सर, ये आपकी पूरी जो सियासी फैमिली है, ये सारे दोस्त यार वगैरह, ये 9 मई से पहले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ काफ़ी एहतजाज किया करते थे, हमें बताते थे कि वो बंदे ठीक नहीं हैं और वो इलेक्शन सही तरह कंडक्ट नहीं करवा सकते, उनके होते हुए इलेक्शन हो ही नहीं सकते। खान साहब चूँकि कहते थे तो आप लोग भी इस बात को सपोर्ट करते थे कि हाँ ये सही है। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कंफर्टेबल है इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और आपको लगता है कि उनके अंडर जो है वो इलेक्शन वाकई फ्री एंड फेयर होंगे? नजरियात बदल गए हैं कि वही हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं मंसूर साहब के आपको जब बताया जा रहा हो कि जी ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, किसके खिलाफ क्या कहना है, सो इसलिए आपको एक मोमेंटम के ऊपर तैयार किया जा रहा था। जिस तरह के एक मोमेंटम ये था कि जब मुझे अरेस्ट करें सब ने बाहर आ जाना है, जब मुझे अरेस्ट करें सब ने बाहर आ जाना है, छोटी छोटी वीडियोस बना के। तो जब अरेस्ट हुए लोगों ने बाहर आना था, तो बाहर आके क्या करना था? उन्होंने कोई छलियां खाने के लिए तो बाहर नहीं आना था। सो लोगों ने अपना गुस्सा निकालना था, लोगों ने किसी न किसी, क्योंकि इतनी हाइप बना दी जाती थी हर चीज की। जो चाहता था कि ये कहा जाए कि जी नहीं, हमें इस रास्ते में नहीं, हमें जरा मफाहमत के रास्ते पे रहना चाहिए, उसको आउट कर दिया जाता था। और जो कहता था कि हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है, उसको आगे प्रमोट किया जाता था। और जो चाहता था कि नहीं हमें इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, 1 बाय 1 उन सब को साइडलाइन कर दिया गया। दूसरी बात जो आपने की कि ये इलेक्शन का, मेरे ख्याल से मंसूर साहब के एनीबडी हु थिंक्स कि इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा और प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी बात हो रही है, और भाई छोड़ो लेवल प्लेइंग फील्ड को, चल के इलेक्शन लड़ते हैं, देखते हैं कि किसको वोट जिसको भी मिल गया वो जाके हुकूमत पाकिस्तान को ज़बालें। हम एक दफ़ा पाकिस्तान का भी तो सोचें, हर दफ़ा हमें यही प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ। लेकिन मुराद साहब एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि आपको जलसा करने की इजाज़त है, नून लीग को जलसा करने की इजाज़त है, पीपल्स पार्टी को जलसा करने की इजाज़त है, आपकी जो पुरानी जमात है उससे कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं है, तो किस तरह? देखिए, मेरे ख्याल से उनको इसके लिए बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए, और एक नहीं मल्टीपल लोगों को जाना चाहिए और मल्टीपल इस पे दरख्वास्तें जानी चाहिए। सेकेंडली, मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी बारी बारी हर जलसे में ये बात कर रही है, इस मुल्क में कभी हुआ है कि इलेक्शन हो और उसके बाद लोगों ने, हारने वाले ने ये ना कहा जी कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ? हर दफा यही होता है। तो मैं तो कहता हूं कि इस दफा ना पहले ही अगर वो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन फेयर नहीं होना, उनको इलेक्शन से ही बायकॉट कर देना चाहिए, ताकि उनको पीपल्स पार्टी को, ताकि उनको बिल्कुल, ताकि उनको प्रॉब्लम ही ना आए बाद में ये कहने की कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ चांडियो साहब से कह दे कि अगर इतना हर तकरीर में बिलावल साहब यही कह रहे हैं ना कि जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम बैठ के हल कर लें, या ये है कि मेरे ख्याल से बिल्कुल कहें कि जी हम इलेक्शन लड़ते ही नहीं है, फिर शायद इनकी प्रॉब्लम्स हल हो जाए, फिर शायद प्रॉब्लम हल हो जाए। चांडियो साहब को जरा जवाब दे दें, मेरे ख्याल में अगर ना मैं उनको मौका दूं तो ज्यादती होगी। चांडियो साहब बायकॉट कह रहे हैं जी, बायकॉट ही करते हैं अगर आप नहीं इलेक्शन लड़ सकते तो। मुझे कुछ नहीं है, ये की ख्वाहिश है। मुकाबला होने लगा, होगा, जरूर होगा, मुकाबले वाले लोग मैदान में आ चुके हैं, लेकिन इनकी ये है, इनकी ख्वाहिश यही है कि ये बस अकेले ही घूमते फिरे, मस्त बन गए, कोई दूसरा इनके मुकाबले में आए ही नहीं। जिना मुकाबला तो होगा, आप इस्तेहकाम में आए या खुशहाली में आए, आपके साथ सियासी लोग मुकाबला करेंगे, हम डरते नहीं है। हम ज़िया-उल-हक के दौर में भी इलेक्शन लड़े, मियाँ साहब ने जिस अंदाज से हमारे साथ इलेक्शन की वो भी आपको पता है, हम इलेक्शन लड़े, अब भी लड़ेंगे। जहां तक ताल्लुक है खदशात का इजहार करना, तो वो पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, पाकिस्तान की, मैं अभी मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन जब भी हुए उन पर उंगली जरूर उठती है, वो जरूर फरमाइशी प्रोग्राम पे अमल दरामद करते हैं। लेकिन अगर इस बार इलेक्शन कमीशन फरमाइशी प्रोग्राम पे अमल दरामद नहीं करती तो हमें क्या इतराज है? हमने हर हाल में इलेक्शन के फैसले माने हैं, हमने हर हाल में अवाम के फैसले माने हैं। राज साहब को बता दूं, हम भागेंगे भी नहीं, हम जानते हैं सियासत को, इस पार्ट को,
ہم جب سے بنے ہیں تب سے مقابلے میں ہیں. ٹھیک ہے. جب سے بنے ہیں تب سے امتحان دیتے آ رہے ہیں اور ہر امتحان میں سکون ہوتے ہیں. ہارنا بڑی بات نہیں ہے, جیتنا بڑی بات نہیں ہے. اصل بات ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, اپنے اصولوں پہ کھڑا ہونا. پیپلز پارٹی کھڑی تھی, کھڑی ہے, کھڑی رہے گی. بلاول صاحب ایک حقیقی پارٹی کے قائد ہیں, ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کا تذکرہ کریں. یہ نہیں سمجھ آئی زرداری صاحب قائد ہیں یا وہ قائد ہیں, ابھی تک یہ کلیئر. اچھا, میں نعیم صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. نعیم صاحب, یہ سر ساری صورتحال سنی, ان تینوں جماعتوں میں جو اس وقت آپ کے ساتھ پینل کے اندر موجود ہیں, ان کی ایک رائے ہے کہ ان لوگوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی اتنے کچے تھے کہ وہ نظریاتی تھے ہی نہیں کبھی. ذرا سا پریشر آیا اور وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. یہ بیرسٹر آپ کے ساتھ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, چانڈیو صاحب, دونوں نے اس ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. بہت شکریہ منصور بھائی. گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ اتنا پریشر نہیں آیا اور جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی وہ تعداد بھی جو ہے ایک کم ہے, لیکن سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ زیادہ تر اغوا کاریوں کی ہے. اب میں مطلب فار ایگزامپل پرویز خٹک کا کہوں, محمود خان کا کہوں تو انہیں اغوا نہیں کیا گیا, تو اس کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ 9 مئی کو وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, آج وہ کہاں ہیں؟ کیا ان کے اوپر اسی طرح سے ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں یا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ آپ جلسے کریں؟ اس کے علاوہ دیگر لوگ دیکھ لیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے, ان کے گھروں میں چھاپے, ان کو اغوا, ان کے بھائیوں کو, ان کے بہنوں کو, ان کے کاروبار, ہر چیز ان کے ساتھ کی گئی. کیا چیز ان کے ساتھ نہیں کی گئی؟ اور دوسری طرف بالکل جو ہے وہ پرسکون ماحول. اب آپ یہ دیکھ لینا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ بالکل بڑا انڈیپینڈنٹ اور بڑا زبردست, پہلی دفعہ بڑا مضبوط ہوا ہے تو صرف اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کروانے کے اندر اس کا پورا رول ہے. پہلے تو الیکشن نہیں کروائے ٹائم کے اوپر, اور پھر آپ دیکھ لیں کہ لیول پلینگ اگر فیلڈ کی بات کی جائے تو ملک کی سب سے پاپولر جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے. پنچوتا صاحب, لیکن اس کے اندر آپ جب یہ سب کچھ کہتے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کے اوپر کہتے ہیں, تو عارف الوی صاحب کے ساتھ کوئی آپ کا گلہ شکوہ نہیں ہے؟ وہ تو آپ کی اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, صدر پاکستان ہے, ان کا رول بالکل ٹھیک رہا ہے. دیکھیں, صدر پاکستان نے پہلے تاریخ دی, آپ کے سامنے ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی تاریخ دی. اس کے اندر کیا ہوا؟ آج بھی اگر 13 مہینوں کے بعد الیکشن وہاں پر ہونے جا رہے ہیں تو پہلے تو مجھے وہ دونوں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بتائیں نا کہ وہ کس آئین کے تحت انہوں نے منصب سنبھالا اور کس طرح سے وہ جب ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا اس کے بعد وہ کیسے اس آفس کو کنٹینیو کریں. فوراً ریزائن کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ تھوڑا بہت ٹائم جو ہے ایکسپائر اوپر ہوا ہے تو خیر ہم جلدی واپس چلے جائیں گے. یعنی کہ آپ نے آئین کو مذاق بنایا ہوا ہے. ہر اس شخص کے خلاف جس نے آئین توڑا ہے آرٹیکل 6 کا چارج لگانا چاہیے, اور جو عدالت حکم دیتی ہے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. یہاں پر یہ ہے کہ جب عدالت کے اندر پیش ہوا جاتا ہے تو عدالت خود کہتی ہے کہ جو پریس کانفرنس کرے گا وہ چھوڑ دیا جائے گا. جب عدالتوں میں یہ صورتحال آ جائے تو پھر اس ملک کے اندر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں؟ نعیم صاحب, یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر چیف الیکشن کمشنر جاتے ہیں صدر مملکت کے پاس, عارف الوی صاحب کو, اگر وہ واقعی آپ کے خیال میں وہ سب کچھ نہیں ہوا تھا تو وہ اس وقت کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ نہیں جی دس از ناٹ دا ڈیٹ جس کے اوپر الیکشن ہوگا, آئی ول اناؤنس دا ڈیٹ, آئی ول لیٹ یو نو کب ہوگی ڈیٹ, دس از ناٹ دا ڈیٹ. وہ انہوں نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی, ان کے ساتھ فیصلہ کیا, اناؤنسمنٹ کی کہ اچھا نہیں جی 11 فروری نہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. تو پھر آپ کے جو آرٹیکل 6 کا دائرہ ہے اس میں تو پھر صدر عارف الوی بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں منصور صاحب, گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ صدر پاکستان جو ہیں تاریخ نہ دیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ضرور ہمیشہ ڈیمانڈ کی, اور نمبر 3 پاکستان تحریک انصاف ہی پھر بھی سپریم کورٹ گئی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے اور وہ صدر پاکستان تاریخ دیں گے اور ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این ہو یا باقی جماعتیں ہوں, زبانی کلامی تو صرف پیپلز پارٹی کی حد تک یا کوئی ایک دو اور جماعتوں نے کہا ہوگا, اس کے علاوہ پی ایم ایل این نے تو کبھی ایک یہ بھی نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے یا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب باہر سے آئیں, آگے سے بالکل سہولت کاری کی جائے, انہیں پروٹوکول دیے جائیں, ان کے کیسز ختم کیے جائیں. عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمے میں تو انہیں سزا ہوئی ہے, نائلی انہوں نے ایک غیر قانونی جو ہے آرڈر جو ہے غیر آئینی پاس کیا الیکشن کمیشن نے اور ان کی نائلی کی, اور یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان سائٹ پر ہو اور تب یہ گراؤنڈ کے اندر آئیں, ان کو جلسوں کی اجازت نہ ہو, کینڈیڈیٹس کو کھڑا نہ ہونے دیے جائے, امیدواروں کی لسٹیں بنائی جائیں, اور اس میں پورا پروسیس جو ہے انہوں نے جو ہے شامل مل کر اور یہ کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 16 مہینوں میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا. آپ دیکھ لیں کہ حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد نگران حکومت
ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے، اور الیکشن کمیشن کا بھی پورا کنڈکٹ دیکھ لیں کہ صرف اور صرف جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ نہیں، ڈسکشن بڑی زبردست چل رہی ہے، لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے۔ لیٹ می ٹیک اے بریک، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پولیٹیکل ڈسکشن بڑی زبردست ہو رہی تھی بریک سے پہلے۔ ویلکم بیک، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، سیاسی طور پہ تو آپ لوگوں کے اوپر تنقید ہو ہی رہی ہے کہ جناب میچ جو ہے وہ فکس ہو رہا ہے۔ اب اس سے پہلے جب میاں صاحب واپس آئے تھے اور جس طرح نادرا کی ویریفیکیشن ایئرپورٹ کے اوپر ہوئی تھی، اور اس کے بعد جس طرح ان کی ضمانتیں ہوئی، اب کل ان کی اپیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہے۔ میرے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہاں سے بھی ٹھنڈی ہوائیں ہی آئیں گی میاں صاحب کے لیے۔ تو سر، شکوک و شبہات آپ کی حوالے سے، آپ کی پارٹی کے حوالے سے بڑھتے نہیں جا رہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، شکوک و شبہات تو ہر ایک کا حق ہے۔ میں شکوک کرنے والوں کے بارے میں یہاں تک بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی ان کو ذہنی عارضہ ہے یا نفسیاتی بیماری ہے، یہ تو ہر ایک کا حق ہے۔ ٹھیک، البتہ میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح 2017-18 میں نکالا گیا تھا، اب تو ہمارے بدترین لوگ بھی کہتے ہیں کہ ظلم ہوا۔ اس وقت تک وہ میجر سٹیک ہولڈر تھے، اب اگر واپس آئے ہیں اور واپس میجر سٹیک ہولڈر تو ہیں، درمیان میں ایبریشن کی گئی تھی، وہ لوگ اکٹھے کیے گئے تھے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو ماضی میں جاننا نہیں چاہتا۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ الیکشن کمپین اس طرح کی باتیں ایک دوسرے پہ ہم کرتے رہتے ہیں، ممکن ہے کل ہمارا پھر ان سے اتحاد ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی سے، یقیناً اور لوگوں سے بھی ہو جائے۔ میاں نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ اس ملک میں، مطلب ہے کہ اس صدی میں 5 الیکشن ہوئے ہیں۔ اب ذرا سن لیں، 2002 میں آپ نے میاں نواز شریف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، 2008 میں نہیں لڑنے دیا، 13 میں لڑے جو حشر کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد اگلا الیکشن میاں صاحب نہیں لڑ سکے، اور اب الیکشن پہ بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے۔ لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھلے کہیں کہ ہم بہت پاپولر جماعت ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم شاید پہلے بھی پاپولر تھے، ابھی بھی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز شریف کی ججمنٹ آئی ہے، اب صاحب نے پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھ لیے، ایک ایویڈنس تو ہے نہیں نیب کے پاس۔ تو میاں نواز شریف اپنے میرٹ کے اوپر انشاءاللہ اس میں سرخرو ہوں گے، اور یہ جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ تمام، چاہے بھٹو ہو، چاہے میاں نواز شریف ہو، چاہے بے نظیر ہو، چاہے کوئی اور ہو، تمام کے اوپر یہ مقدمے بنانے کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں ایک لینئر موومنٹ تو مشکل ہے، لیکن سرکولر سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اب 21ویں صدی کا پتہ نہیں کوارٹر ہو گیا ہے، وہ مول ممالک جن کو ہم طالب علمی کے زمانے میں کہتے تھے کہ یار ان کو ٹھیکے پہ لے کے ہم آگے چلائیں گے، وہ ممالک ہم سے آگے چلے گئے۔ بنگالیوں کے ہم پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بھوکے بنگالی ہم سے، وہ بھی آگے نکل گئے۔ ہم نے ایسے ہی دوسرے کے بال ہی نوچتے رہنے ہیں۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے کم از کم ایک گرینڈ لیول پر، لاکھ اختلافات صحیح کہ پاکستان پیپل پارٹی اور ہم نے کچھ اور پارٹیوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت ڈیولپمنٹ کی اور ملک کو آگے بڑھایا۔ اب میری ذاتی رائے تو یہ ہے، ذاتی رائے پارٹی کا نہیں، کہ اب تمام بڑے لیڈرشپوں کو بشمول پی ٹی آئی کا جو سینئر ایلیمنٹ ہے وہ سارے بیٹھیں اور پاکستان کا ایک چارٹر کریں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن جو کمال اتا ترک نے چارٹر کیا تھا گریٹ سپیچ کے بعد، اگرچہ میرا وہ ہیرو بالکل نہیں ہے، لیکن ترکی میں اس چارٹر نے بہت اعلیٰ رول ادا کیا۔ ہم تمام مل کے بیٹھیں کہ پرائیویٹائزیشن کرنی کہ نہیں کرنی، اکنامک ماڈل سوشلسٹ لانا ہے، مکس لانا ہے، کیپٹلسٹ لانا ہے، آئی ایم ایف سے ہم نے کیا کرنا ہے، کشمیر میں ہم نے کیا کرنا ہے، انٹرنل پالیسی ہماری، ہم نے طالبان بنانے ہیں، توڑنے ہیں، پالنے ہیں، کیا کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم نے چائنا کے ساتھ کیا کرنا ہے، سی پیک کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہم نے ایجوکیشن، ہیلتھ، سر ایک صرف سوال ہے، آگے بڑھیں ہم، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ سر آپ نے کہا کہ ہم نے فلاں چیز الائنسز توڑنے کہ نہیں توڑنے، سر یہ پارٹیاں توڑنے کے اوپر بھی کوئی چارٹر بنے گا کہ پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ چاہے آپ ہوں چاہے پیپلز پارٹی ہو، میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے 2002 میں بلایا، کہاں فلاں نے مجھے بلایا ہوا ہے پیپل پارٹی چھوڑ کے کیوں میں آ جاؤں، میں نے اس کو منع کیا تھا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر بڑی پارٹیوں کے مستحکم ہونے کے حق میں ہوں، میں 2 یا 2.5 پارٹیوں کے ہونے کے حق میں ہوں۔ پارٹیوں کو توڑنا میں کون سا استعمال ہوا ہے، ایبڈو، ای آر ڈی اینڈ نیب، یہ بالکل سکریپ ہونے چاہیے، کوئی پارٹی کسی کی بھی نہیں توڑنی چاہیے، یہ سارے محب وطن ہیں۔
تو پھر کبھی ہم نے جی ایس این کو رگڑا لگایا, کبھی ہم نے اے این پی کو رگڑا لگایا, اس کا مطلب کبھی ہم نے کس کو رگڑا لگایا, بیرسٹر صاحب اس کا یہ مطلب سب ہے ختم ہونا چاہیے. نیب کے اندر ہمیں سول سرچنگ کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو نیب کے اندر اس وقت جو القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف, جو توشہ خانہ کے حوالے سے کیس ہے جس میں ان کی گرفتاریاں ڈالی جا چکی ہیں, وہ آپ کی نظر میں غلط ہے؟ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے, یہ کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, دیکھیے نیب کا ختم ہونا بالکل اور چیز ہے. نیب کا پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال ہونا اور بننا بالکل غلط تھا. اس کا مطلب بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جائز اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہ بنے. میں آج آپ کو ایک بات شیئر کر دیتا ہوں. 2000 غالباً 16-17 میں میاں نواز شریف سے ہم نے خط لکھوایا اسپیکر کو. ہم نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی, اس میں پاکستان پیپل پارٹی, ہم اور پی ٹی آئی کے درمیان 90% ڈرافٹ پہ اوپر اتفاق ہو گیا. 90% میاں صاحب کو ہم, اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی میں بندہ چینج کیا. پہلے ٹیم کو لیڈ کرتا تھا آدم سباتی, اس کے بعد آ گئی وہ انقلابی میڈم شیریں مزاری. انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ پڑھی اور کہا کہ آج کے بعد ہم اس پارلیمانی پارٹی کا بیکاٹ کرتے ہیں. ہم میاں صاحب سے کہتے رہے اس کو ختم کر کے سمپل میجارٹی سے لا بنائیں. میاں صاحب نے کہا نہیں, کنسنسس سے بنائیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ نیب کا لا نئے کنسنسس سے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بننا چاہیے, وہ سب پہ لگنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف سیاستدانوں پہ لگتا ہے. کیوں؟ سول سروس بھی بچ جاتے ہیں. جج صاحبان, ہمارے جج صاحبان اس وقت 209 کے علاوہ ان کے خلاف مرڈر بھی کر دیں کچھ نہیں ہو سکتا, چوری بھی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لوور جوڈیشری کرپشن کرے, ای این ڈی کے انکوائری کے علاوہ ان کے پاس کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. تمام, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپٹ ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ صرف سیاستدان کرپٹ نہیں ہے. یہ جو مذاق بن گیا ہے نا ہمیں کہنے کے لیے, یہ لیکن یہ گرینڈ سارے مل کے بیٹھے ہیں اور ایک بالکل فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور آزاد قسم کا ایک نظام بنائیں جو سب کے لیے ہو, اور اس میں نہ کسی سے زیادتی ہو نہ کسی کو فیور کیا جائے. مراد راز صاحب, یہ بڑی اچھی بات کی بیرسٹر صاحب نے کہ ایک نیا چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہونی چاہیے. لیکن سر جب میں قانونی اینگل سے دیکھتا ہوں, اس وقت خان صاحب اپنے لیے جو ٹرائل لڑ رہے ہیں, جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ ٹرائل ہے وہ یہ ہے کہ جی میرا جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, سب کے سامنے میرا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ مجھے شفافیت جو ہے وہ ملے. ان کو فی الحال وہ تک نہیں مل رہی. جب یہ صورتحال ہو, اور وہ مطلب ان کے وکلا وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان کی ایک تصویر بھی باہر آئے, ان کی ایک ویڈیو بھی باہر آئے. جب یہ حالت ہوگی تو آپ پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے مذاکرات کس طرح کریں گے, ان کو ٹیبل پہ کس طرح بٹھائیں گے؟ مراد راز صاحب, آپ نے بڑا وقت گزارا ہے, گائیڈ کیجیے آپ ہمیں. دیکھیں, میرے خیال سے جو لیڈرشپ اس وقت ہے موجود, جو جیل میں نہیں ہے, میرے خیال سے ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں, کس ڈائریکشن میں اپنی پارٹی کو, کس ڈائریکشن میں اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے خیال سے بات چیت کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے. یہ چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے, ناٹ جسٹ چارٹر آف اکانومی. میرے خیال سے دس شوڈ بی اے چارٹر آف پاکستان کے سب کٹھے بیٹھے. میرے خیال سے ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اب ذرا پارٹیوں سے آگے نکلیں اور ذرا ملک کا سوچیں. جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. وہ روز لوگ جیتے ہیں مرتے ہیں, جیتے ہیں مرتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں آفس میں بیٹھا ہوں اس وقت, جو لوگ میرے پاس صرف آ جائے کہ جی میں کتنے مشہور, میں نام نہیں لیتا, کتنے مشہور سنگر کا بیٹا ہوں, اور وہ بیٹھا, آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے اس کو پیسے دینے پڑے, اس کو راشن کے لیے, اس کے بچوں کی فیسوں کے لیے. ابھی کی میں گھنٹہ پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ حالات ہیں. ہمیں ذرا اپنے لوگوں کا اور اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. ہر وقت یہی نہیں کہ لڑائی, مار کٹائی, گالی گلوچ. آئی تھنک وی نیڈ ٹو موو فارورڈ فرام آل دیٹ, اور کٹھے بیٹھیں اور اس ملک کا سوچیں. اینڈ استحکام پاکستان پارٹی اس نوشن کو سپورٹ کرتی ہے کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں جی, اگر تو نیب کو ختم کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کو اس کے لیے سبسٹیوٹ تو لانا پڑے گا. آپ ایک ادارے کو اس طرح ختم تو نہیں کر سکتے, ادارے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. اس ملک میں مجھے بتا دیں کہ اداروں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے یا ختم کرنا ہے, یہ بھی ہم کٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں. اگر ختم کرنا ہے تو سب کا کنسنسس اس پہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کو ختم کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی اے کنسنسس, کس چیز کو ختم کرنا ہے, کس کو نہیں ختم کرنا. ایک پارٹی ختم کرنے کے لیے کہتی ہے, دوسری پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ کہتی ہے جس کو واپس کریں, پھر اگلی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ کہتی نہیں جس کو پھر ختم کریں. اس طرح بات نہیں بنے گی. آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو بی آن دا سیم پیج, اور ایٹ لیسٹ میجورٹی, آل تو کبھی بھی آن دا سیم پیج نہیں ہوں گے, میجورٹی کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے.
मौला बख्श चांडियो साहब, ये मुराद राज साहब जो बात कर रहे हैं इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अगर ऑन बोर्ड लेना है तो बेशक इमरान खान ना हो, लेकिन जो लीडर इस वक्त बाहर हैं उनके साथ बातचीत की जाए। बैरिस्टर साहब ये फरमाने से सेनर एलिमेंट्स का लफ्ज़ इन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया। लेकिन सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब तक आप पार्टी के सरबराह के साथ इंगेज नहीं करेंगे, इमरान खान से इंगेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वहाँ पे मैंडेट मौजूद नहीं है, बंदा एक ही है जिससे आपको बात करनी पड़ेगी। चांडियो साहब, बैरिस्टर साहब ने भी अच्छी बातें की है, राज साहब ने भी अच्छी बातें की है, पर बैरिस्टर साहब अपनी ईमानदारी की वजह से, अपने रूहानी कैफियत की वजह से बातें कर गए, लेकिन गौर करेंगे तो ये सारी की सारी बातें नून लीग की क़यादत के मताज के खिलाफ है। अच्छा, ये मुमकिन ही नहीं है जो आप चाह रहे हैं कि नून लीग के कायद आकर इस अंदाज से हुकूमत चलाएंगे, इस अंदाज से एहतसाब करेंगे, मुमकिन ही नहीं है। आप मेरा अल्फाज याद कर ले, ये दोबारा सैफुर रहमान को पैदा करेंगे। सैफुर रहमान के बगैर इनका मामला चलेगा नहीं, इनको लोगों को तोड़कर अपनी अक्सियत बनाने के सिवा मामला चलेगा नहीं। इनको सिंध में भी मुंतखब हुकूमत को तोड़ना पड़ेगा, आप देख लेना, ये कर गुजरेंगे। इन्हें कुछ पावर के सामने कुछ नजर नहीं आता। जब बैरिस्टर साहब खुद बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये आपकी जमायत के रूह के खिलाफ है, ये आपकी जमायत करेगी नहीं। हमने क्या किया, बेनजीर साहब के साथ आपने चार्टर की, उसके ठीक दूसरे दिन आपने उस चार्टर की खिलाफ वर्जी की। आप कोयटा में जाकर नया एहताज बनाया, आपने बेनजीर साहब को एतमाद भी नहीं दिया। आप हकीकी माना में जो बात होगी वो आप करेंगे ही नहीं, आपको फौरी तौर पर अपना फायदा नजर आता है। मैं किसी कारोबारी को बुरा नहीं समझता, लेकिन ये कारोबारी सोच सियासत में करेंगे तो ये मामला नहीं चलेगा। आपने मुझे 20 सेकंड देने इस बात कि हमें आगे जाना चाहिए, अब हमें पुरानी बातों को छोड़ना चाहिए, पर आगे कैसे जाएंगे जब आप माजी से जान नहीं छुड़ाएंगे। भुट्टो साहब ने ठीक कहा, मेरे पीर साहब ने वही कहा था कि जब तक आप अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे, आप गलतियों से आजाद होकर कोई चीज नहीं कर सकेंगे। ये अपनी गलतियों का एतराफ करें ना। इन्होंने किस अंदाज से पंजाब से एक बहुत बड़ा ग्रुप तोड़ के अपनी हुकूमत बनाई पंजाब में, बताएं। अक्सर में थे जो उन्होंने बनाया, वो मानिका साहब मुझे जरा मौका बताएं, तसव्वुर करें। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अक्सर की हुकूमत थी, जाकर जब साहब को कैसे आप लाए, आप ऐसे ऐसे भूल जाएंगे। ये आप जफरुल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत महबूब आदमी है, उनकी रूह अच्छी है, लेकिन जिस जमायत में बैठे उस जमायत की ये मंशा ही नहीं। उस जमायत की हर हाल में पावर चाहिए, ठीक, हर हाल में पावर देंगे और जितना झुक सकते हैं झुकते हैं। अब जो कहते हैं उसूलों की बातें, अब आप बताएं, फैसलाबाद में तकरीर करते बाजवा साहब ये होगा, बाजवा साहब, अब वो कहाँ चले गए, अब किधर है। हमें एतराफ करना होगा अपनी गलतियों का, ठीक, हमें आगे जाना है तो हमें सच्चाई के साथ कहना होगा। ये हमें दूसरी पार्टी का भी उतना ही एहतराम करना होगा, उनके मैंडेट का एहतराम करना होगा। जबरदस्ती और साथियों से किसी जमात से मैंडेट छीनना ये जमहूरियत के लिए कोई बेहतर नहीं है। अभी ये कह रहे थे हमारी पॉपुलर पार्टी है, हमारे दोस्त कह वाले, मैं सर जी पॉपुलर बनी कैसे थी ये तो बताएं, कैसे बनी थी पॉपुलर। जैसे पॉपुलर बन दी ऐसे अनपॉपुलर हो रही है, ठीक है, ऐसे वैसे ही भाग रहे हैं। जैसे आप ट्रक के भर के लाए, अब ट्रक के भर के जा रहे हैं। मुराद राज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो मुराद साहब फिर ऐड कर ले, मैं फिर बैरिस्टर साहब से तो भी उनके पार्टी के लोग खड़े हैं। मुराद भाई गो अहेड। चांडियो साहब एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मगर चांडियो साहब 16 महीने जब आप पीडीएम की हुकूमत में थे, सब बगलें बजा रहे थे, सब बड़ा जबरदस्त इत्तेहाद था। ये पिछले दो महीने में क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब से पूछें, इनसे पूछें, कोई गलत तोहफे चले गए हैं, कोई गलत मिठाई भेज दी है, कोई खाने की चीज पसंद की नहीं भेजी एक दूसरे को। 16 महीने तो ये एक दूसरे की तारीफें इस तरह कर रहे थे, शहबाज स्पीड और दिस स्पीड और वो स्पीड और कट्ठे तस्वीरें, और कोई इस तरह के हमें तो डायलॉग नहीं उस वक्त सुनाई दे रहे थे, कोई बात इस तरह की नहीं हो रही थी। अब आ गया सर, इलेक्शन आ गया तो एकदम ही। बैरिस्टर साहब जरा इस पे जवाब दे दें, मौला बख्श साहब ने जो बात की है और मुराद साहब भी जो फरमा रहे हैं। जी मैं अर्ज करता हूं, पहले आपने कहा ना बातचीत का, हमारी गवर्नमेंट में 13 से 18 तक 121 ला में
میں نے بیٹھ کے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے ہیں اور وہ ہم سے اتفاق کرتے تھے. صدر الوی صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرتے, زیادہ تر بڑے معقول آدمی تھے. پارلیمان میں کہتے تھے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم نے بات چیت جاری رکھی, ان کی تجاویز لی, ہمیں پارلیمان میں پھر بھی سپورٹ نہیں کرتے تھے, لیکن ہم نے ان کو ساتھ رکھا. اگلی ان کی گورنمنٹ آئی, بلاول بھٹو صاحب, آصف خان زرداری صاحب, میاں شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے کہا آئے ہم آپ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے بات نہیں کی. کشمیر میں اور بڑے مسائل پیدا ہوئے, وہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہوا, چونکہ وہ اپنے آپ کو مسیحا سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے طالبان اور مودی سے بات کرنی, آپ سے نہیں کرتی. چاڈیو صاحب نے ٹھیک کہا, یہ رویہ چھوڑے, غلطیوں کا اعتراف کرے, سیاست میں آئے. یہ فاشزم اور انقلاب کے جی 9 مئی والا کہ ہم نے توڑ دینا, یہ کام نہیں چلنے والا. سیاسی طور پہ بیٹھے, کوئی آدمی کسی سے, سیاستدان ہم لوگ کسی سے بات کرنے میں, ہاتھ بنانے سے گھبراتے نہیں ہیں. اب آ جائیں دوسری بات پہ. میں نے اپنے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں کسی پارٹی کے بارے میں زیادہ سخت بات نہیں کرتا, تو خاص طور پیپل پارٹی کے بارے میں ہو سکتا ہے ہمارا کل آپس میں الائنس بن جائے. البتہ تھوڑا پرابلم یہ ہے, راستہ آپ نے اشارہ کیا, غالباً جب ہم نے تھوڑی سندھ میں موومنٹ کی ہے یا بلوچستان میں کوئی کی ہے, جو لوگ شاید پیپل پارٹی میں جا سکتے تھے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, شاید تھوڑی سی تلخی ہے, لیکن اس تلخی کو میں جائز سمجھتا ہوں. پیپل پارٹی کا حق ہے, ہمیں بھی حق ہے. پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی ہیں, یہ کوئی یونٹ تو نہیں ہے فوج کی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہ باتیں کریں, ہم کریں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ الیکشن کے بعد پاکستان کا تمام سینئر ایلیمنٹ بیٹھے گا. میاں نواز شریف نے اس کا ٹون بنا دیا تھا مینار پاکستان پر کہ آئین کے اندر ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے. ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ چلیں, تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ چلیں, اور یہ جو لڑائیاں جھگڑے, یہ جو شام کو بیٹھ کے مرغے لڑاتے ہیں, ان کو ہم ختم کر کے ایجوکیشن پہ بات کریں, انصاف پہ بات کریں. نظام انصاف پہ تو برباد ہو چکا, ہیلتھ نہیں ملتی لوگوں کو, اس پہ بات کریں. سول سروس ریفارم سے بات کریں. پرائیویٹائزیشن ہمیں کھا گئی ہے, ہمارے ملک کو 200-300 ارب روپے, 1000 ارب روپے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی تو بیچ میں شامل کریں نا سر. یہ کشمیر کو, میری یہ خواہش ہے, میں تو مستقبل باتیں کرنے کا پسند کرتا ہوں. نہیں مہدر صاحب, یہ سر ساری بڑی پوزیٹیوٹی کی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ. سر خان صاحب کو جا کے پیغام دیں, خان صاحب کی کیا رائے ہے, خان صاحب کا کیا موڈ ہے, اسی طرح بیٹھ کے پاکستان آگے چلے گا. سب کے ساتھ گفتگو شنید کریں. نہیں بھائی, بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ 3 دفعہ ان کی حکومت رہی, اور 3 دفعہ میں بتا دیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے, پرفارمنس بتائیں نا. کوئی ایسا اسپتال بنایا گیا ہوتا جو آپ نے علاج کروانا تھا تو آپ پاکستان کے اندر ہی علاج کرواتے, آپ کو باہر نہ جانا پڑتا. کوئی ایسی ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ بنایا ہوتا, ایسا کوئی تعلیمی ادارہ بنایا ہوتا کہ آپ کے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے آپ کو نہ بھجوانا پڑتا. آپ کا جو ہے وہ, آپ تو صرف آتے ہیں بادشاہت کرنے کے لیے. آپ نے یہاں پر آنا ہے اور صرف بادشاہت کرنی ہے, اپنے انکم بنانی ہے, پیسے بنانے ہیں, فلیٹس بنانے ہیں, اور پھر آپ نے باہر چلا جانا ہے, اور پھر ادھر سے آپ کو ایک ہیرو بنا کر لایا جائے گا. جناب کتنی دیر تک یہی کام چلتا رہے گا؟ نہیں بھائی, 3 دفعہ ایجنڈا ایک ہی رہا. کیا پرفارمنس, 0/0, 16 مہینوں میں 0 کے اوپر لے کر چلے گئے اکانومی کو. چلے بھائی, میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں کب تک اسی طرح الزامات لگ رہے ہیں, تو نے چور, تو نے یہ کھا لیا, تو نے وہ کر لیا. سر آگے بھی تو چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ اب اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. نہیں, الزامات کی بات نہیں. عمران خان نے تو پریکٹیکلی ورک کر کے دکھایا ہے, اور عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے نمر یونیورسٹی تو پہلے کی تھی, شوکت خانم تو پہلے کا تھا. عمران خان نے جو ہے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے تو ملک کے اندر جو ہے وہ صحت کارڈ ہو یا باقی جو ہے پناہگاہیں ہوں, انہوں نے تو ہر چیز کے اوپر تنقید کی, ہر چیز بند کر دی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آئی وش آئی کوڈ کنٹینیو. ظفر اللہ خان صاحب تھینک یو سو مچ, مولا بخش چانڈیو صاحب, نعیم حیدر پنچوتا صاحب, ڈاکٹر مراد راز صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین آئی وش, بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی, ہم مزید بات کر سکتے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.